बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वाइस चांसलर KMU नहायत ही कॉम्पिटेंट हमारे वाइस चांसलर बासलाहियत इंसान हैं, ये बोज़ियाउल हक साहब, रजिस्ट्रार इनामुल्लाह वज़ीर साहब, डीन गुमल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नसीम सबा साहिबा, ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, MNA साहब, बाकी तमाम जो वालदैन हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के वो और डियर स्टूडेंट्स और तमाम यहाँ पे मौजूद हाल में ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और एक चांसलर की हैसियत से आज मौजूद हूँ। और हमारा जो एक मकसद है अपने लोगों को बेहतरीन सहूलियात देने का, उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करें अपने मुल्क के अंदर कि जो अपने अपने शोबे के अंदर अपने लोगों को वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियात और वो ग्रूमिंग दे सकें कि जिससे हमारी कौम एक अजीम कौम बने और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। गुमल मेडिकल कॉलेज जब 2013 में मैं MPA बना तो मैंने विज़िट किया था। यहाँ पे एक चारदीवारी बनी हुई थी और एक जो मस्जिद है आपकी, उसका थोड़ा सा एक काम वहाँ पे थोड़ा सा हुआ था। तो जब मैंने विज़िट किया तो शिफ्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसको, क्योंकि एक बहुत बड़ी इमारत और एक बहुत बड़ा फ़ंड चाहिए था उसके लिए, लेकिन हमने मिल के काम किया उसके लिए। और मुझे याद है काफ़ी काम होने के बाद मैं विज़िट करने आया तो इधर जो लाइब्रेरी थी, शिफ्टिंग हमने कर ली थी, लाइब्रेरी नहीं बनी थी। तो डिमांड आई कि लाइब्रेरी ज़रूरी है, चूँकि स्टूडेंट्स का तो काम ही यहाँ पे रिसर्च का काम है सारा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ठेकेदार ने छत पे कबूतर पाले हुए थे। तो चूँकि मैं खुद भी कबूतरबाज रहा हूँ, कबूतर मुझे पसंद है, तो वो ब्रीडिंग कर रहा था कबूतरों की वहाँ पर। तो मैं समझ गया कि ये तो इसका मूड है कि शायद कई साल तक तो लाइब्रेरी नहीं बनेगी, कि जब ब्रीडिंग सेंटर बना लिया कबूतरों का इसने, तो फिर उसको मैंने फ़ंड ज़्यादा दिया कि ताकि ये कबूतरों की ब्रीडिंग से लाइब्रेरी में शिफ्ट हो जाए। तो इसी तरह वो कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा ऐसा करते करते माशाल्लाह आज ये एक प्रॉपर पूरा एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बन गया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये KMU का इंशाल्लाह सब कैंपस ही बन जाएगा और यहाँ पे PhD और MPhil इंशाल्लाह हम यहाँ पे ही कराएंगे DI खान में गुमल मेडिकल कॉलेज में। तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो दो तरह की हैं। एक तालीम जो है वो आप हासिल करते हैं किसी सेक्टर में जाके अपने लिए कुछ करने के लिए और उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या कंपनी के लिए काम करने के लिए। एक तालीम जो है दो चीज़ें, इसलिए उनको बड़ा दर्जा दिया गया है, एक टीचर को और एक डॉक्टर को। उसकी वजह है कि ये वो तालीम है कि टीचर जो है वो कौम को खड़ा करता है और हर शोबे के अंदर लोगों को तालीम के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंट रोल है, इसलिए उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। आज माशाल्लाह आप जिस तरफ कदम रख रहे हैं तो ये ज़हन में रखें आप कि आज एक इंसान अपने उस ओहदे को, अपनी उस पोजीशन को किस हद तक लेके जाता है, ये जिम्मेदारी आप के कदमों पे आ रही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसमें एक नाम भी पैदा कर सकते हैं अपना भी और अपने उस शोबे का भी, और उसमें आप उसको बदनाम भी कर सकते हैं। दोनों आपके हाथ में हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कोई भी कुर्सी या पोजीशन जो है ना वो इंसान को नहीं बनाती, इंसान उस कुर्सी या पोजीशन को बनाता है। और उसको याद रखा जाता है कि जो उस कुर्सी या पोजीशन को उस मेयार तक लेके जाता है अपने किरदार से, अपने अमल से। तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप एक बात ज़हन में रखें कि आपसे लोगों की उम्मीद होती है। हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है, शफा भी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसके दरमियान जो वसीला है वो सिर्फ आप डॉक्टर्स और नर्सिंग और हमारा जो फैकल्टी होती है, हमारा जो स्टाफ होता है हेल्थ का, वो होता है। तो आपसे इतनी बड़ी उम्मीद कि एक बंदा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उसको शिफा मिलेगी, उसको ज़िंदगी मिलेगी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका कितना बड़ा रुतबा है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं बड़ा परेशान होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि उन एरियाज़ में जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं और जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। हम काम कर रहे हैं, जिस तरह डीन साहिबा ने कहा कि हम बेसिक प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी पे काम इसलिए कर रहे हैं कि जब वहाँ पे हमारी अच्छी डिलीवरेंस होगी, वहाँ पे लोगों को सहूलियात मिलेंगी, तो ज़्यादातर लोगों को आना ही नहीं पड़ेगा, दूर जाना ही नहीं पड़ेगा, वहीं पे उनका इलाज हो जाएगा और बर्डन जो है हमारे DHQs पर और THQs पर भी कम होगा। उस पर हमारा इंशाल्लाह काम शुरू है
اور کافی حد تک ہم نے انشاءاللہ تقریباً 1200 پلس ہم نے جو ہے ایسے یونٹس کو ایکوپڈ کر دیا ہے اور وہاں پہ ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں. اب بڑا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ بڑا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب وہاں پہ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو ہم سفارش کر کے وہاں سے جو ہے نکل کے ایک ایسی جگہ پہ آنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں اچھا ماحول ملے. لائک پشاور ہر ایک کا ڈریم ہے. پھر پشاور سے نیچے آئیں تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہر کوئی رہنا چاہتا ہے. اس کے بعد نیچے جاتے جائیں اور اس کے بعد سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور سفارشیں کر کے لوگ جو ہے ان جگہوں پہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے. اس لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے وائس چانسلر صاحب کو کہ ہمیں جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر مجھے کوٹا زیادہ چاہیے تاکہ میں یہاں پہ ڈاکٹر اور نرسنگ میں زیادہ لوگوں کو لا سکوں تاکہ اپنے ایریا میں کام کرنے کے لیے میرے پاس اس ایریا کے لوگ ہوں, کیونکہ وہاں پہ لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی ہیں اور ظاہری بات ہے فیسلٹیز کے مسائل بھی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اتنا بڑا جو رتبہ اور آپ کو اتنا بڑا ایک مقام دیا گیا ہے ایز اے پروفیشنل, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے فزیشین, تو یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے نا ان سے آپ نکلیں. آپ نے ایک رول ماڈل بننا ہے اور جو رول ماڈل لوگ بنے ہیں وہ آپ کی طرح کے لوگ تھے, ہماری طرح کے ہی لوگ تھے. انہوں نے ایسا کچھ کیا کہ وہ رول ماڈل بن گئے کہ آج تاریخ میں شعبے کے ساتھ ان لوگوں کا نام منسلک کیا جاتا ہے. کچھ کر کے انہوں نے ثابت کیا اس چیز کو, تو وہ آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ آپ میں سے ہی ہوں گے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے کریں, اس چیز سے آگے بڑھ کر کریں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ٹاسک دیا گیا ہے, کسی بھی ایریا کا ٹاسک دیا گیا ہے, تو آپ نے چیلنج کرنا ہے اس کو. وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ آسک لائف وائی می, آسک لائف ٹرائی می. تو آپ وہ بنے. آپ کو جہاں بھیجا جاتا ہے کسی بیکورڈ ایریا میں آپ کو خوشی سے جانا چاہیے, کیونکہ وہاں پر اس ایریا میں آپ وہ کچھ کر کے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں کہ جو ایک ایسے بڑے اسٹرکچر میں نہیں لا سکتے جو آلریڈی ڈیولپڈ ہے. وہاں پہ آپ جا کے محنت کر کے کسی ایسے آر اے سی کو, کسی ایسے بی ایچ یو کو, کسی ایسے سینٹر کو, ڈی ایچ کیو بیکورڈ ایریا کے, آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کو اس معیار پہ لا سکتے ہیں. اور آپ کے پاس اس کی کیپیبلٹی بھی ہے, کیونکہ آپ نے جو تعلیم کی ہوئی ہے, آپ نے جو ماحول دیکھا ہوا ہے, آپ نے جو دنیا دیکھی ہوئی ہے, اس سے یو کین بلڈ اٹ اپ. لیکن اگر آپ نہیں جائیں گے تو کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ تو میری یہ گزارش ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایچ ڈی صاحب بھی موجود ہوں گے, ڈین صاحب. میں نے آج تک سفارش نہیں کبھی کسی ڈاکٹر کی, میں کبھی سفارش نہیں کرتا. میں نے آج تک ڈین صاحب کو نہیں کہا کہ فیکلٹی والے اس کو وہاں لگاؤ, اس کو وہاں لگاؤ, کیونکہ میری ایک پالیسی ہے جو میں نے بہت پہلے اڈاپٹ کی تھی کہ رسپانسبلٹی ود اتھارٹی. جب آپ اتھارٹی نہیں دیں گے تو رسپانسبلٹی آپ کسی سے نہ اس پہ ڈال سکتے ہیں نہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ہم نے اس کلچر سے نکلنا ہے. ہمارا بیسک جو ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے سفارش کا کلچر, کہ جس کے اندر میرٹ سسٹم تباہ ہو گیا ہے. مدینہ کی ریاست میں کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست میں صرف میرٹ تھا. میرٹ کیا ہے؟ انصاف. کہ اگر ایک سسٹم میں آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ کو ہارڈ ایریا میں بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو اچھے ایریا میں بھی کرنی پڑے گی, ڈے بھی کرنی پڑے گی, نائٹ بھی کرنی پڑے گی. ظلم وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک جس کی سفارش نہیں ہے وہ تو نائٹ ڈیوٹی پہ سالہ سال ہے, جس کی سفارش ہے وہ صرف ڈے ڈیوٹی کر رہا ہے یا نہیں بھی کر رہا. تو جب ہم اس سے نکل آئیں گے تو ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, اتنی ہیومن ریسورس ہے, اتنا کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے تقریباً مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے. جب تک اپنے آپ کو ہم نہیں بدلیں گے ہم وہ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے جو تبدیلی ہم سے عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے. اور عوام صرف ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی, مجھ سے تو عوام ایکسپیکٹ کرے گی اسپتال, بی ایچ یو, آر آئی سی. اس کے بعد وہاں پہ جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں عوام ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اور میں بھی آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا ایز چیف ایگزیکٹو کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہماری قوم جو ہے کافی ایسے مراحل سے گزر چکی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجوہات کیا ہیں. ہم نے پیچھے نہیں رہنا, مزید ہم نے محنت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ انسان, ہم یہ پڑھتے ہیں نا پاسٹ ٹینس, پریزنٹ اور فیوچر, یہ 3 ٹینس ہم پڑھتے ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. میں نے اپنی لائف میں بہت پہلے یہ ریلائز کر لیا تھا کہ بیسیکلی ایک ٹینس ہے, کہ باقی 3 ٹینس تاریخ کے لیے اور اس کے لیے بتائے گئے ہیں پڑھنے کے لیے. ایک ٹینس ہے آپ کی لائف میں جو آپ کا پریزنٹ ہے. یو آر میکنگ یور پاسٹ یور سیلف. اب اس وقت میں جو کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں یہ میرا پاسٹ بن رہا ہے, اور اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں 46 سال جو بھی کام کیا وہ پاسٹ میں نے اپنا خود بنایا ہے. اپنے حال سے ہی میں نے اپنا ماضی بنایا ہے. تو اگر میرا ماضی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس ماضی کو اپنے حال میں خود ہی ایسا بنایا. میں نے اس کو اون کیا, میں نے اس چیز کو اون کیا. وہ کام کرتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ماضی بنے گا.
اور فیوچر از ناٹ نون. ایک لمحے کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلا سانس مجھے آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ میرا ایمان ہے. تو اپنے پریزنٹ سے ہی اپنا پاسٹ آپ بنا رہے ہیں اور فیوچر از گوئنگ along. تو اگر مجھے پتہ ہے کہ میں اپنا ماضی خود بنا رہا ہوں اور اسی ماضی کو میرے ساتھ منسلک کر کے یاد کیا جائے گا اور پھر بھی میرا ماضی ٹھیک نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر ہی ایک مکمل انسان نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں نا میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے. یہ دل اور دماغ نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ کی روح. دا سول میٹرز. جب آپ اپنی سول کے اوپر بلیو کرنا شروع کریں گے کہ آپ ایک سول ہیں، یہ دل اور دماغ سے آپ نکل جائیں گے. کنفیوژن ہے دل اور دماغ کے بیچ میں. جب ایز اے سول آپ سوچیں گے تو پھر آپ ایک سالڈ ڈیسیجن لینے کے قابل ہو جائیں گے. سالڈ ڈیسیجن کیا ہے؟ کہ آپ نے عظیم انسان بننا ہے. آپ نے وہ انسان بننا ہے جسے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے، جسے اپنی ذات سے نکلنا ہے، اپنی میں سے نکلنا ہے. اور اپنی میں سے نکل کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے. جب ہر بندہ اس دنیا میں رہنے والا یہ سوچ لے گا کہ اسے اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس دنیا کے تمام عوام کے وہ مسائل کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گا اپنی انسانیت کا، حقوق العباد کا، تو اس ساری انسانیت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ایک قدم ہے جو آپ نے لینا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک اتنے باشعور لوگ ایک ایسے معاشرے میں اتنے تجربات کرنے کے بعد الحمدللہ، اور پھر اسلام جیسا ایک مذہب جو ہمیں ملا ہے، جو مشعل راہ ہے ہمارے لیے، اس نے سب کچھ ہمیں دکھایا، بتایا. اس کے بعد ہمیں مزید اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، خواہشات سے نکلنا پڑے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں تو آپ تمام کہ 3 چیزیں جس کے پیچھے اب جتنا بھی بھاگ لیں آپ کو نہیں ملتی. وہ آپ کو ملتی ہے when you are blessed. ایک دولت، ایک شہرت اور ایک عورت. یہ آپ یاد رکھیں. عورت مطلب ایک اچھی ماں بھی ہے، ایک اچھی بیوی بھی ہے، کیونکہ ہر کہتے ہیں نا کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن اچھی، ایک اچھی بیٹی اس صورت میں. یہ 3 چیزیں آپ زندگی میں حساب لگا لیں اور کسی کامیاب ترین آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ 3 چیزیں آپ کو پیسہ دلا سکتا ہے؟ These things money cannot buy. آپ کسی کی محبت نہیں خرید سکتے، کسی کا دل آپ پیسوں سے نہیں جیت سکتے. آپ جتنے بھی امیر ہو جائیں، آپ بہت بڑا بنگلہ بنا لیں، آپ بہت مہنگی گاڑی لے لیں، آپ کو عزت اور شہرت کبھی نہیں مل سکتی. شاید گزرتے ہوئے لوگ آپ پہ تھو تھو کر رہے ہوں، نہیں مل سکتی. دولت آپ کے سامنے، ہم نے بڑے بڑے مغل بادشاہ اپنا وہ ہرن مار گیا تھا، وہ ایسا مینار بنایا کہ شاید ہم نے آج تک ایسی عمارت نہ بنائی ہو. ایک ہرن کے لیے لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس کو. آخری مغل بادشاہ وظیفوں پہ پلتا رہا. بہادر شاہ ظفر وظیفے پہ پلتا تھا. تو اتنے محلات، اتنے بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ جب آخر میں وظیفوں میں پلے، تو اس کا مطلب ہے کہ دولت بھاگنے سے، مانگنے سے نہیں ملے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے جتنا بھاگو گے اتنی آپ سے دور جائیں گی. the more you follow them the more they go away. the more you go away، آپ ان چیزوں سے نکل جائیں، ان سے اوپر چلے جائیں، یہ خود ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور ضمیر کا ایک سکون، سب سے بڑی بات سکون ہے. جب تک مجھے سکون نہیں ہے، میں کچھ بھی کر لوں، کتنی بھی آسائشیں میرے پاس ہوں، دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو، جب تک مجھے سکون نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے دل سے پورا کرنا ہے، اور اسی صورت میں آپ کو سکون ملے گا، چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک بہتر انسان جب بن جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ بھی ہم بنا لیں گے. میں ایک دفعہ پھر تمام فیکلٹی ممبرز کا، والدین کا، جن والدین نے بڑی کوشش اور محنت کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، ان کا، تمام ان لوگوں کا جو منسلک ہیں ان شعبوں سے، بالخصوص اس جگہ پہ جب میں کھڑا ہوں آج، کہ جو اس میں کردار ادا کروں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری قوم کو ایسے نوجوان بچے اور بچیاں ایسے سیکٹر میں دے رہے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر کے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے علاقے کے لیے انشاءاللہ نام پیدا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.